अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम मोहम्मद यासर है। जैसे प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है, अवामी मसाइल के ऊपर कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। आपकी सेहत के हवाले से मसाइल हो या दीगर मसाइल हों, कोशिश यही है हमारी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बात की जाए। गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम हमारा रहा उसमें आपकी सेहत के हवाले से बात हुई, आपके पैगाम मौसूल हो रहे हैं और मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों के जो पैगाम हैं या सवालात हैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बात हो रही है आजकल कुछ अवामी मसाइल के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से, और इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं कोशिश ये है कि उनको भी ज़ेर बहस लाया जाए। जो छोटे इलाकों के मसाइल हैं, वैसे ये एक हमारे देखने वाले हैं, उन्होंने ये पैगाम भेजा कि उनके ऊपर ज़्यादा बात करें। बड़े इलाकों के जो मसाइल हैं उन पे तो कहीं ना कहीं बात हो भी जाती है और मसाइल कहीं ना कहीं देर सवेर हल भी हो जाते हैं। जो छोटे इलाकों के मसाइल हैं उसके ऊपर ना कोई काम धरता है, ना मसाइल को हल करने की आप समझ लें कि कोई नीयत रखता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, बड़ी माकूल ये तजवीज़ है। कोशिश यही है कि जो पाकिस्तान के जो दीगर छोटे इलाके हैं वहाँ से जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं उन इलाकों के मसाइल की निशानदही की जाए और उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कोशिश यही होगी कि बराह रास्त आपकी कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे और जो आपके इलाके के जो मसाइल हैं उसके ऊपर ख़ास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। आज भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे आज कुछ बात होगी सियासी सूरत हाल के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो शहर कराची के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके हवाले से जो सियासी जमातें हैं बहुत ज़्यादा मुतारिफ नज़र आ रही हैं। उसके ऊपर आज खुसूसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर ये गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले नईम अमान साहब हमारे मेहमान हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जमानी करते हैं। उनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नईम अमान प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ पाक सरज़मीन पार्टी से है। हम्माद मलिक आपका नाम है, हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नईम अमान साहब ये फरमाइएगा कि किसी भी इंतखाबात में जाने से पहले कोई भी सियासी जमात हो, वोट मांगने की जो बुनियाद बनती है चीज़ वो उसकी कारकर्दगी होती है। किस बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में जाएगी, चाहे वो कैंटोनमेंट का इंतखाब हो या ये जो आपके बल्दियाती हुकूमतों का इंतखाब हो या फिर जो जनरल इलेक्शन हो, उसमें बुनियाद क्या बनेगी? कारकर्दगी से मुतमईन हैं, और अगर मुतमईन हैं तो कैसे ये हो सकता है कि मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं और आप समझते हैं कि लोग आपको वोट भी दें और सपोर्ट भी दें, कैसे मुमकिन होगा? ये फरमाइए। बिस्मिल्लाह। बात ये कि हर पार्टी का जो है वो अपना एक पोर्टफोलियो है, हर पार्टी अपने नज़रिए पे काम करती है और हर पार्टी का नुक्ता नज़र अपना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है, क्योंकि कराची के मसाइल आज से नहीं है। कराची के मसाइल उस वक्त से जब यहाँ एक जमात 35 साल से और इलेक्शन जिस तरीके से यहाँ कंटेस्ट कराती रही है और जैसे लोग यहाँ इलेक्शन में जाके वोट कास्ट करते रहें, ये कोई नई बात नहीं है इस कराची के लिए। पहली दफ़ा 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल इलेक्शन प्लान के बाद ख़ास तौर पे हमारे जो इदारे हैं और मुश्तरका तौर पे यहाँ सिंध गवर्नमेंट की APC के बाद ऑनवर्ड करके उस जमात का खात्मा हुआ। ख़ास तौर पे वो भत्ता माफिया, वो खाले माफिया, वो ज़कात और फितरात पर्ची माफिया, तो वो कलाशन को कल्चर यहाँ से ख़त्म हुआ। और ख़त्म होने के बाद कराची के जो लोग थे वो आज़ाद हुए कि एक उनके जहन में आया कि पहली दफ़ा ऐसा होगा कि हम अपनी मर्ज़ी का वोट देंगे इस कराची के अंदर। लेकिन उनके साथ फिर हाथ हो गया 2018 के इलेक्शन के अंदर। फिर वो ये हुआ कि आज कराची के अंदर, क्योंकि कराची की जब हम बात करते हैं, कराची के इस वक्त तकरीबन 21 MN है। 21 MN में से तकरीबन तरीक़ इंसाफ के जो MN है वो 14 MN है। 40 MP हैं, 40 MPओं में से तकरीबन 26 से 28 MP इस वक्त तरीक़ इंसाफ के हैं। फिर मेजर जो इनके पास सीटें हैं, जो इनके पास जो जगह हैं, ख़ासतौर पर में सदर पाकिस्तान फिर लाजमी सी बात है वो भी इस कराची से, फिर गवर्नर सिंध वो भी इस कराची से। फिर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कराची ने जो है वो जो
جو کراچی کو سمت دکھائی گئی، جو کراچی والوں کو جو ہے بتایا گیا کہ ہم 100 دن کے پلان کے ساتھ ہم کراچی کے اندر انقلاب لے کر آئیں گے اور سونامی آئے گا اور سونامی سب کو بھاگ کے لے کے جائے گا، تو کراچی والوں نے آواز لگا دی کہ وزیر اعظم بھی کراچی سے، وزیر اعظم بھی اس کراچی سے ہو گیا۔ پھر کراچی کے اندر جو نمائندگی باقی جو جماعتیں جن کا کراچی کے اندر اسٹیک ہے، خاص طور پہ ایم کیو ایم، اب اس کی جو سیٹیں ہیں، پھر اسی طریقے سے یہاں جماعت اسلامی ہے، کچھ ان کے پاس بھی ان کا بھی اسٹیک موجود ہے، اور کچھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ آگے ووٹ مانگتے ہیں۔ کراچی نے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کوشش یہ کی ہے کہ جہاں ایک جماعت جو یہاں موجود تھی، چاہے وہ زبردستی ووٹ لیتی تھی یا وہ جو ہے وہ ووٹ مانگ کے لیتی تھی، تو ہمیشہ کراچی نے ان کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ لیکن اب کراچی کو سمجھ آ گئی، کیونکھ میڈیا جو ہے الیکٹرانک میڈیا نے لوگوں کو شعور دے دیا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ تو اب کراچی کے اندر کیونکہ اب کھلی فضا ہے، اور ان 3 سالوں کے اندر کراچی والوں کو سمجھ آ گئی کہ 35 سال کا گن اور 3 سال کا جو گن، تو 3 سال کے اندر کراچی نے جن لوگوں کو الیکٹ کیا یا وہ سلیکٹ ہو کر آئے، تو یہاں سے ملنا ملانا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور الحمدللہ جہاں ہمیں ضرورت پڑی ہے کام کرنے کی وہاں ہم نے کام کیا ہے، اور جو ہم اپنی ذمہ داری میں کام کو سمجھتے ہیں بخوبی ہم جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے لیے جب آپ کینڈیڈیٹ کہیں سے کھڑا کرتے ہیں، آپ دیگر جماعتوں کے اندر آپ چلے جائیں، اگر حلقہ پی ایس 103 ہے تو پی ایس 103 کا رہائشی کبھی بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، یہ ایک کراچی کے ساتھ بڑا المیہ ہے۔ پی ایس جا کے وہ 101 سے اٹھا کے کینڈیڈیٹ لائیں گے، پی ایس 103 میں کھڑا کریں گے، نہ اس کو علاقے کی مسائل کے بارے میں پتہ ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہاں کن کن چیزوں کو میں نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا اور کیا وسائل اور مسائل کیا ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک بات تو کلیئر ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، خاص طور پہ کینٹونمنٹ کے سلیکشن کے اندر جس کینٹونمنٹ سے وہ ووٹ رہائشی ہے، وہی جو ہے وہ جو کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن کو۔ اسی طریقے سے ہمارے چاہے وہ جنرل الیکشن ہو، چاہے وہ ہمارے پاس ضمنی الیکشن ہو، تو الحمدللہ بات یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتی ہے ہماری جماعت کہ اس رہائشی کو ضرور جو ہے وہ الیکشن کے اندر جگہ دے، اور وہ کوشش کرے کہ لوگوں کی خدمات، کیونکہ ہمارا جو مینٹلٹی ہے ہم ہمیشہ خدمت پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ سیاست کا جو بیسیکلی کام ہے وہ خدمت کا نام ہے، تو خدمت پہ یقین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ کراچی والے باشعور لوگ ہیں، کراچی والوں نے آزما لیا ہے 35 سال بھی اور ان 3 سالوں کے اندر بھی۔ اب کراچی والے سمجھتے یہ ہیں کہ بہتر جو ہے ان کے پاس جو آپشن ہے وہ بہتر آپشن جو ہے وہ ان کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آزمائیں گے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے یہ ثابت کریں گے کہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا کیپٹل ہے، اور کراچی کو مزید ڈیولپمنٹ کے اندر جو حکومت ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے، ان کے پاس وسائل موجود ہوتے ہیں۔ جیسے کشمیر ڈپینڈ کرتا ہے وفاقی حکومت پر، آپ کا گلگت ڈپینڈ کرتا ہے وفاقی حکومت پر، تو اسی طریقے سے کراچی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے سندھ حکومت پر۔ تو وسائل جو ہے وہ اب کراچی والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو وسائل ان کے پاس ہیں، اب ایسی جگہ غلطی نہیں کریں گے کہ بعد میں جا کے پھر پچھتاوا ہو۔ ٹھیک ہے، حماد ملک صاحب فرمائیے، آپ کی جماعت کیا اس بارے میں سوچتی ہے؟ پچھلے جو عام انتخابات تھے اس میں نتائج آپ کے سامنے ہیں، اور زیادہ وقت اس کو نہیں ہوا، کم بیش 3 سال کا عرصہ جو ہے اس کو گزر چکا ہے۔ ان انتخابی نتائج سے اور اس کے بعد ہونے والے بلدیہ یہ جو بائی الیکشن تھا، جو ضمنی انتخاب تھا، اس سے کیا سبق سیکھا، اور اس کے بعد کتنی امید ہے کہ اگر کسی بھی کانٹیسٹ میں جائیں گے تو کامیابی کا جو چانسز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ ذرا فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، میں پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں جس طریقے سے آپ نے سوال کیا، 2018 کا جو الیکشنز تھا اور پھر اس کے بعد 3 سال گزر گئے۔ 2018 کا الیکشن تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، سب کے سامنے ہی ہے۔ 2018 کا الیکشن جو کراچی شہر میں ہوا، جس طرح کی فضا بنی، نعیم بھائی نے جس طریقے سے بتایا کہ بہت سارے نعرے لگائے گئے کراچی سے وزیر اعظم، اور بہت ساری چیزیں کی گئیں، خیر وہ گزر گیا۔ کرنٹ جو سچویشن اس پہ بات کی جائے، 2021 دیکھیں ابھی ایک بائی الیکشن گزرا ہے NA 249، ٹھیک ہے، ہماری جماعت کو ہوئے 5 سال۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے 3 مارچ 2016 کو پریس کانفرنس کی، 23 مارچ 2016 کو پارٹی بنائی۔ اس کے بعد فوقتاً وقتاً لوگ آتے گئے، جڑتے گئے، پھر 2018 کا الیکشن آیا، پھر ہم نے جس طریقے سے نعیم بھائی نے بات کی نا کہ مقامی امیدواروں کو ٹکٹ نہیں دیتی، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے اندر نا، پاکستان کی سیاست کے اندر۔ لیکن پاکستان پارٹی واحد جماعت تھی کراچی شہر کی کہ ہم نے لوگوں کو جوڑا 2 سال میں، اور ہم نے ہر جگہ سے مقامی امیدوار کھڑا کیا۔ سراب گوڈ کی میں آپ کو مثال دوں، ہمارے نوجوان امیدوار لڑے تھے، تاج محمد آقا خیل۔ کٹی پہاڑی سے ہمارے پختون بولنے والے، پشتو بولنے والے لڑے تھے، نصیر صاحب۔ تو اس طریقے سے تمام علاقوں میں ہم نے جہاں جہاں جن کی میجورٹی ان کو ٹکٹ دیے تھے اور لوگ لڑے تھے۔ پھر
پھر وہ نتائج سب کے سامنے اس طرح کا الیکشن ہوا, ایک بہت بڑی بات ہو, ڈیبیٹ ہے, اس کو پھر کبھی بات کریں گے. 249 کے اندر 249 کے اندر نہیں, میں آپ کو 2018 کا بتا رہا ہوں. 249 کا جو آپ نے بولا نا بائی الیکشن میں آپ کس طریقے سے جائیں گے الیکشن میں, دیکھیں 249 کے اندر بائی الیکشن ہوا جس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے خود کانٹیسٹ کیا. 249 کا جو رزلٹ تھا 2018 کے اندر, وہاں سے ہمیں ملے تھے 1600 ووٹ. فوزیہ حمید باجی تھی ہماری, وہ وہاں سے لڑی تھی. اس کے بعد 3 سال کے بعد وہاں پر الیکشن ہوا, بائی الیکشن. جب فیصل وارڈا صاحب سینیٹر منتخب ہوگا تو الیکشن ہوا. تو ہم نے جس طرح وہاں کیمپین چلائی, لوگوں کو سمجھایا, لوگوں سے وہاں جا کے بات کی, الحمدللہ آج ہم 9,500 ووٹوں پہ وہاں کھڑے ہیں. جیتنے والی پارٹی کے وہاں پر ووٹ تھے 35,000. وہ تقریباً پہلے جو رزلٹ اناؤنس ہوا تھا اس میں ان کے تقریباً غالباً کوئی 4,500-5,000 ووٹ تھے. اور پھر جب ریکاؤنٹنگ ہوئی, سب کو سیٹ کرنا تھا, تو پھر ساری چیزیں کی, تو اس میں ان کے ووٹ تقریباً 8-8,500 ہو گئے, جو وننگ پارٹی تھی 2018 کی. اچھا, پھر جس طریقے سے وہاں پر سرکاری وسائل مشینری کو استعمال کیا گیا, نہیں بھائی بیٹھے ہوئے ناراض ہو جائیں گے, وہ لوگوں نے دیکھا قادر مندوخیل صاحب, ہاں قادر مندوخیل صاحب وہاں سے جیت تو گئے, لیکن وہ ایک مشکوک الیکشن ہے. وسائل سرکاری مشینری استعمال کی گئی بیسکلی. آپ اگر وہاں پر آپ کا تو ابھی آپ اظہار کر رہے ہیں, اس وقت تو باقاعدہ کوئی اس سلسلے میں نہ کوئی نہیں, اس کے اوپر ہم نے پریس کانفرنس بھی کی. وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب نے جو الیکشن کمیشن کو بتایا کہ یہ چیزیں وائلیشن ہو رہی ہیں. ایک تو ہمارا ہوتا ہے نا روایتی بیان دینا, وہ تو پاکستان کے جو نہیں روایتی بیان اس کے مطابق ہوتا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ اگر واقعتاً ایسا ہو کہ آپ کو لگے کہ یہاں پر انجسٹس ہوئی ہے, یہاں پر اگر سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا, تو باقاعدہ پھر الیکشن کمیشن کے پاس جا کے پھر وہ کورٹ کا دروازہ, بالکل کورٹ پہ, ہاں ہم لوگ الیکشن کمیشن پہ گئے ہیں, ابھی کیس لگا ہوا ہے, تقریباً کیس چل بھی رہا ہے ابھی. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ جو بتا رہے بولنے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس وغیرہ, سعید غنی صاحب خود بیٹھ کے رزلٹ بنا رہے تھے نا ڈی آر او کے آفس میں رات میں, جب سارا رش لگا ہوا تھا, ساری چیزیں تھی, وہ ایک ساری چیزیں میڈیا نے سب کچھ دکھایا. اور الحمدللہ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2021 کے اندر, ابھی 12 ستمبر کو. جو نعیم بھائی نے بولا نا کہ پیپلز پارٹی نے مقامی امیدوار کھڑے کیے ہیں, تو یہ کنٹونمنٹ بورڈ کی پالیسی ہے کہ وہاں کا ووٹر بھی ہونا ضروری ہے, وہ امیدوار, اور وہاں کا رہائشی ہونا بھی ضروری ہے. اصل تو ووٹر ہونا ضروری ہے, رہائش پھر کہیں چلے جاتا, بندہ رینٹ پہ رہتا ہے لیکن چلے جاتا ہے, پھر تو ووٹر ہونا وہاں کا ضروری ہے. تو اس لیے یہ مقامی الیکشن, یہ ہوتے بھی مقامی الیکشن ہے, تو اس میں بھی الحمدللہ ہم نے کھڑی کیے اپنے امیدوار. تقریباً ہم کراچی کے اندر غالباً 35 کنٹونمنٹ بورڈ سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ 12 ستمبر کو ہم بتائیں گے کہ کراچی شہر جو کہ سب کو آزما چکا ہے, غالباً پاکستان پیپلز پارٹی کی 13 سال سے صوبے میں گورنمنٹ ہے, ان کو 10,242 ارب روپے این ایف سی ایوارڈ کے تھرو مل چکے ہیں, اور جو کہ وزیر اعلیٰ کے پاس آتے ہیں, اور نیچے ڈسٹرکٹس میں نہیں جاتے, کیونکہ 18ویں ترمیم میں وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا, تو ان کو مل چکے ہیں. اور کراچی شہر کا حال اور سندھ کا حال سب نے دیکھا ہے. ابھی میں کل رات میں دیکھ رہا تھا, میں خود کنٹونمنٹ بورڈ کا رہائشی ہوں, تو مرتضیٰ وہاف صاحب نے کچھ تصویریں لگائی ہوئی تھیں, اور وہ تصویریں کیا تھیں کہ روڈ پہ انہوں نے لین بنائی ہیں. ہاں اچھا, وہ بھی مزے کی بات ہے, وہ بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز نہیں بنائی, کیونکہ الیکشن قریب ہے. یہ پاکستان کی روایتی سیاست ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی روایتی سیاست ہی کرتی چلی آ رہی ہے, اور موروثی سیاست تو ان کی ماشاء اللہ سے عروج پہ ہے. تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ 12 ستمبر کو پاکستان پارٹی کا جو رزلٹ ہوگا, جو کراچی شہر کا رزلٹ ہوگا, وہ آپ کو بتائے گا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا. ہم جا کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب ہی شہر کے اصل ڈاکٹر ہیں. انہوں نے اس سے پہلے کام کیا, نہ ان کے بعد ہوا نہ ان سے پہلے ہوا. تو دیکھیے گا انشاءاللہ 12 ستمبر کو, آپ دیکھیے گا پاکستان پارٹی بہت ابھر کر آئے گی انشاءاللہ. نعیم امان صاحب, یہ فرمائیے کہ موروثی سیاست کے بارے میں ابھی انہوں نے, حماد نے تذکرہ کر دیا, پھر ایک اور بات انہوں نے کہی, میرے علم میں بھی آئی ہے کہ وہ سعید غنی صاحب جو ہے وہ رزلٹ کمپائل کر رہے تھے, اسٹیٹ مشینری کا استعمال ہوا ہے, سرکاری وسائل بروئے کار لائے گئے ہیں, وہ یہ سب کچھ ماضی میں ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ جو اپوزیشن کی جماعتیں یہ بات کرتی ہیں, اور سرکاری مشینری کا استعمال ہوتا ہے, وہ اس سے پہلے بھی لیڈرشپ آپ کوئی بھی حکومت ہو جہاں پر الیکشن ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ تو جب انتخاب ہونے جا رہا تھا تو یہی کہا جا رہا تھا کہ سرکاری مشینری کا استعمال تو ہوتا ہے, اور نتائج پھر حق نہیں آتے. تو کم و بیش ایک جیسی ہی صورتحال رہی. اگر وہاں کامیابی اگر ان ساری چیزوں پر ہوئی ہے کہ سرکاری مشینری کا استعمال ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. کہ یہاں پر یہ واقعی چیز کام کر گئی ہے, یا آپ کے خیال میں کہ لوگوں کی سوچ تبدیل ہوئی ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا؟ لیکن میں ہمیشہ ایک بات آپ سے کرتا ہوں, میں اگر آپ پہ الزام لگاؤں تو ثابت بھی میں نے کرنا ہے, آپ نے نہیں اپنا وقت لے کرنا. ثابت کر دیں اگر کوئی ایسی کوئی چیز انہوں نے دیکھی ہے یا ایسی کوئی چیز ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں عدالت میں گئے, اگر الیکشن کمیشن پاکستان میں لگا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن میں درخواست لگانا اور عدالت میں فورم پہ آواز اٹھانا. اگر بات یہ ہے کہ کسی فورم پہ آواز بلند کی ہے تو آواز لازمی سی بات ہے پہنچی بھی ہوگی. یہ ری کاؤنٹنگ کے وقت کیا صورتحال تھی, کتنے لوگ موجود تھے, کتنے پارٹیز کے کینڈیڈیٹ تھے وہاں پر جب یہ ری کاؤنٹنگ کا عمل ہوا تھا؟
وہ اس طریقے سے تھا کہ بات یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر الیکشن کمیشن کے اندر درخواست دی گئی تھی ان جماعتوں کی جن جماعتوں کو جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ، پانچویں، چھٹے نمبر پہ گئے، اور دوسرے تیسرے نمبر والوں نے بھی درخواست دی کہ ری کاؤنٹنگ کی جائے. الیکشن کمیشن نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو آپ چاہتے ہیں نا ہمیں ایک درخواست میں آپ لکھ دیں تاکہ ہم وہی کام کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ باکسز کو ری اوپن کریں تو ہم اس کو ری اوپن پہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کسی پولنگ اسٹیشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو ہم پولنگ اسٹیشن کو کمپلیٹلی چیک کر لیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر جو ہے وہ انجینئرنگ ہو گئی ہے تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں. تمام جو پولنگ جو دیگر جماعتیں تھیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اور کوئی اعتراضات نہیں ہے، صرف یہ 3 پولنگ اسٹیشنز ہیں. 3 پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ باکسز جو ہے وہ چینج ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اعتراضات ہو رہے ہیں تو ہم سے آپ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی اعتراضات نہیں. تو ہوا یہ وہ 3 جو جگہیں تھیں ان جگہوں کے جو باکسز تھے ان کو تمام جو دیگر جماعتوں کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے ساتھ ری اوپن کیا گیا. جب ری اوپن کیا گیا تو ایک ایک کر کے کھسکنے شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں تو چیزیں کلیئر ہیں. ایک منٹ، اس میں انہوں نے کہا کہ کلیئر ہے. آخر میں رہ گیا ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ جو کہ قادر مندوخیل ہے. تو قادر مندوخیل 3 دن تک الیکشن کمیشن کے باہر وہاں بیٹھا رہا اور تمام جماعتوں کو کہتا رہا کہ خدا کے لیے آپ آئیں اور آگے جو آپ کے تحفظات ہیں وہ کلیئر کریں آگے. اور الیکشن کمیشن بھی یہ بات اٹھاتا رہا. خاص طور پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے تو اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ اس کو ری اوپن کریں، باکسز کے اندر آپ ان کو چیک کر لیں. تو وہ اس کے اندر ایسا ہوا کہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی غائب ہو گئے اور الیکشن کمیشن یہ کہتا رہا کہ ہم آپ کا ویٹ 72 آور کر سکتے ہیں. آپ نے ہمیں آبجیکشن لگایا تھا اس کی جو باکسز ہیں وہ اوپن کیے جائیں فلاں پولنگ اسٹیشن کی، تو ہم نے کر دیے. اب آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں بھی ہونا چاہیے، یہ بھی کریں، فلاں بھی کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا. نہ میں آئی اجازت سے بات کر رہے کہہ رہے ریکاؤنٹنگ اور چیزیں اور صحیح نہیں بیٹھ کر اگر نتائج بنا. دیکھیں میں نے تو ابھی آپ کو بات کہی ہے. اگر دیکھیں اتنا آسان ہو تو پھر میں آپ کو کلیئر کروں چیزوں کو کہ ہم پھر گلگت کے الیکشن کے اندر ہم نے بھی 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے. کشمیر کے الیکشن کے اندر ہم نے بھی کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے اور کئی جو ہے وسائل لگانے کی کوشش کی. ہوگی اتنا آسان ہو کہ وہاں بیٹھ کے ٹھپے لگا کے تو ان کاموں کے اندر. تو میں اگر بات کروں ایک کراچی کے ساتھ سب سے بڑا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ کراچی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہاتھ ہو جاتا ہے. ہاتھ کیسے ہوتا ہے؟ کراچی کے تجربے ہوتے ہیں. اب تجربہ آپ کو بتاؤں بات پتہ ہے کیا ہے؟ کراچی کے اندر نا یہاں آپ کے یہ پارک بنا ہوا ہے آپ کے میری ٹائم میوزیم. آج سے کچھ ٹائم پہلے نا رشیا سے کچھ لوگ آئے اور سوئمنگ پول بنا کے نا سوئمنگ پول کے اندر کرتب دکھانا شروع کیا. انہوں نے کرتب کیا دکھانا شروع کیا؟ ایک مچھی چھوڑ دی. اس مچھی کا ٹریننگ ہوتا تھا اوپر جاؤ، سیدھے جاؤ، رائٹ پہ گھس جاؤ، ادھر گھس جاؤ. تو وہ مچھی کا کام ہی ہوتا تھا. تو کراچی کے ساتھ پھر ہاتھ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اب وہ ٹریننگ کون سے ملے؟ مچھلی کون سی تھی وہ؟ اب وہ ڈالفن ہی تھی اور کون سی تھی؟ دیکھیں میں اب یہ پوچھیں کہ بات یہ ہے کہ وہ اشارے کون ہیں جنہوں نے ان کو اشارہ دیا تھا کہ تم فکر کرو. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیونکہ ابھی کنٹونمنٹ کی تو ایک تو آئین بنا ہوا ہے نا کہ پولنگ جو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وہاں کا ووٹر ہونا لازمی ہے. یہ مجھے بتائیں پچھلے الیکشن میں بقول ان کے کہ فوزیہ بازی تھی. اس الیکشن میں کون سی جماعت کا چیئرمین خود الیکشن لڑتا ہے پوری جماعت کو چھوڑ کے؟ تو انہوں نے پوری جان مار دی اس الیکشن کے اندر 249 کے الیکشن کے اندر. اور ایسا بھی ہوا کہ پی ایس بی اور اپنا پیپلز پارٹی آمنے سامنے بھی ہوا، ایون ہم پہ فائرنگ بھی کی گئی. لیکن ہم نے پھر بھی بڑا خیال کیا. ہم نے کہا یار یہ نادان ہے، یہ دوبارہ وہ سیاست اجاگر کر رہے ہیں جو یہاں سیاست آلریڈی کراچی والے اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. نہیں تو خود نشانہ بنے تھے مصطفیٰ کمال صاحب بڑے نالات ہیں. جو ہے وہ کراچی والے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. کراچی والے سمجھتے ہیں. اب مجھے موقع دیں. انہوں نے جو ہے نا انہوں نے ایک منٹ بات پوری کروں. کون ہے مصطفیٰ کمال؟ پھر سارا ٹائم یہی لے لیتے تو کیا کراچی بھول گیا ہے؟ کیا عدلیہ کے جو چیمبروں کو آگ لگائی تھی کیا وزیر اعظم بھول گئے؟ پریس کلب کر پریس کلب امن کمیٹی بھول گئے کہ تم آگے دکھاؤ. کتے کی چاکی امن کمیٹی بھول گئے. دفاع کا موقع ان کو بولے الفاظ کا چناؤ بہتر اچھا چلیں بتائیں. اب دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے بولا آدھا سچ. پورا سچ یہ ہے کہ جب ریکاؤنٹنگ کے لیے باکسز آئے تھے تو ان پہ سیل نہیں لگی ہوئی تھی. تو اس کے اوپر تمام پارٹی کے امیدواروں نے بولا تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے بے تحاشا سرکاری وسائل کا استعمال کیا اور وہ ٹویٹرز پہ ساری پکچرز موجود ہیں. صرف ہم نہیں کہہ رہے یہ بات، یہ تمام پارٹیاں کہہ رہی ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہوتے صرف تو سمجھ میں آتا. پھر جو انہوں نے دوسری بات کی کہ ہم پہ فائرنگ کی گئی اور یوں کیا گیا اور وہ کیا گیا، تمام میڈیا موجود ہے. جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات نہیں چھپتی. میں خود اس ٹائم پہ وہاں موجود تھا. ان کی ریلی ہمارے آفس کے سامنے سے گزر رہی تھی. تو جس طریقے سے ابھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے نا
غلط الفاظ, تو اس طریقے سے مائک سے غلط الفاظ استعمال کیے گئے. ظاہری بات ہے جب آپ میرے لیڈر کو بولیں گے یا آپ کے لیڈر کو کوئی بولے گا, نہیں آپ کو لیڈر کو کوئی بولے گا تو ظاہری بات ہے تو کارکن بھی سامنے سے نعرہ لگائیں گے. تو ان کی ریلی پھنس گئی تھی, فوٹیج موجود ہے, فوٹیج موجود ہے, فوٹیج موجود ہے. نہیں لڑکا گرفتار ہوا ہے, لڑکا گرفتار ہوا ہے, لڑکا گرفتار ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں لڑکا کون ہے, میں بتا رہا ہوں. انہوں نے فائر کیے, میں بتا رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں انہوں نے فائر کیے. میں پوری بات تو کرنے دیں, میں ان کی ٹائم نہیں بولا. اچھا ریلی کے اندر ان کو بولے سنیں پوری بات. جب وہاں سے ان کی ریلی گزری تھی, ان کی ریلی پھنس چکی تھی. ایک ریلی سامنے سے آئی تھی اور ایک ریلی الٹے سیدھے آ رہے تھے, جا رہے تھے. تو یہ ان کی جب ریلی گزری تھی تو انہوں نے الٹے سیدھے تو ہم نے بھی نعرے لگائے. پھر انہوں نے وہاں سے نکلنے کے لیے انہوں نے فائر کیے. ان کا لڑکا گرفتار ہوا, آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ مصطفیٰ کمال صاحب جہاں ان کے آفس کے باہر کھڑے ہوئے تھے تو مصطفیٰ کمال صاحب سے اسی بات پہ کھڑے ہوئے تھے کہ جس نے فائر کیا اس لڑکے کو پکڑے, اس کی فوٹیج موجود ہے. تو اس کا تعلق آپ دیکھ لیجیے گا کس پارٹی سے. ہم جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور کو جانتے لوگ, کراچی شہر کے لوگ الحمدللہ جانتے ہیں ان کے 4 سالوں کے اندر. اچھا حماد, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, پہلے چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے واپس آپ کو دفاع کا موقع دیں گے, اس بات پہ مزید ہماری گفتگو ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ انتخابات کے حوالے سے, پاکستان کی جو روایتی سیاست ہے, کس طرح ووٹ لیے جاتے ہیں, کس طرح لوگوں کی ہمدردی جو ہے وہ جیتی جاتی ہے, وہ تمام معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو رہے تھے. اب انتخابات کیونکہ کینٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے آج کل سلسلہ شہر کراچی کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. اور ویسے تو ہر جگہ ہی یہ ہو رہے ہیں, لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ہمارے پاس 2 مختلف مہمان شخصیات موجود ہیں جو مختلف پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. پاک سرزمین پارٹی سے حماد ملک صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے نعیم آوان ہے. گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں, کس طرح جی کچھ بات ہو رہی تھی ابھی جو حالیہ. میں وہیں سے کنٹینیو کروں گا. جی جس طرح انہوں نے الزام لگایا کہ ہم نے فائرنگ کی, تو اس کی فوٹیج موجود ہے, اور وہ کہاں سے فائر ہوا, کس گاڑی کے ڈالے سے کھڑے ہوئے فائر ہوا, ساری چیزیں موجود ہیں. جو آپ نے بات کی کہ مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پر جو ان کی ویڈیو آئی تھی وہ ان کے آفس پہ کھڑے ہوئے تھے, ہم نے جو وہاں پر کیمپین چلائی نا, ہم نے کسی پارٹی کو برا نہیں بولا. ہم نے وہاں پر اپنی بات کی, اپنا نیریٹو جو ہمارا جو ہے وہ ہم نے وہاں پر بیچا. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ لوگوں کو سمجھ میں آئی. ہم نے کسی صوبائی حکومت کو نشانی نہیں بنایا, کسی وفاقی کو, کیونکہ لوگ جانتے ہیں, یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلدیہ ٹاؤن میں پانی ٹینکر مافیا کون ہے سب کو پتہ ہے, اس کے پیچھے کن کا, بلدیہ ٹاؤن کو چھوڑا پورے شہر کی بات کریں تو پتہ ہے کس کا ہاتھ ہے نا پیچھے, سب کو پتہ ہے. یہ باتیں پھر نہیں کریں تو بہتر ہوگا. تو لیکن جو ویڈیو آئی تھی مصطفیٰ کمال صاحب کی, جو وہاں پر ان کا غصہ تھا, جب آپ کسی کارکن پہ فائر کرو گے تو الحمدللہ میرا لیڈر ہے کارکنوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا. تو پھر ہم ان کے آفس پہ گئے تو مصطفیٰ کمال صاحب نے وہاں جا کے بات کی, تو پھر ان کی بھی لیڈرشپ آئی وہاں پہ. تو پھر وہاں پر جا کے معاملہ سارٹ آؤٹ ہوا. جب بندے کی نشاندہی ہوگی, گرفتار, اس کا تعلق بھی کس پارٹی سے, انہی کی پارٹی سے, بلکہ میں تو بولتا ہوں ان کی پارٹی سے, اور گرفتار بھی ہوا. اچھا, ہم نے ایک دن پہلے جہاں پر ان کا آفس تھا نا بلدیہ میں, چاندنی چوک اس جگہ کا نام, وہاں پر ہم نے کیا جلسہ. اچھا, ہم نے جلسے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن ظاہری بات ہے کہ جب مصطفیٰ کمال جیسا نام لڑ رہا ہوتا ہے سامنے تو ہر کسی کی, کراچی شہر میں تو کم سے کم ٹانگیں کانپیں گی. تو سب کی یہ تو کہیں تھے ہی نہیں, نہ گیلپ سروے میں تھے کہیں, نہ فافن جو بہت بڑے بڑے سروے, جو 2 بڑے سروے ہوتے ہیں اس میں بھی کہیں نہیں تھے, یہ تو کہیں تھے نہیں. تو جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا سرکاری وسائل, اور بے نظیر صاحبہ کے دور میں جو پاکستان کی ایک بہت بڑی لیڈر تھی, ہر پولیٹیکل میچور جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ اس بات کو مانتا ہے. میرا تعلق پاکستانی پارٹی سے, لیکن میں مانتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی لیڈر تھی بے نظیر بھٹو. اس دور میں ہی نہیں جیتے بلدیہ کی سیٹ. اب کون سے انہوں نے وہاں پر جو سرخاب کے پل لگا دیے جو یہ جیت گئے. تو چاندنی چوک پہ جلسہ کیا, تو جیسے ہی جب مصطفیٰ کمال صاحب اترے اسٹیج سے, اسٹیج کے پیچھے گاڑی لگی ہوئی تھی, ان کا آفس تھا, تو ان کے کچھ کارکنان ان کی گاڑی کے آگے منہ پہ آگے نعرے لگانے لگے. اس وقت بھی کچھ نہیں بولا, اس وقت بھی مصطفیٰ کمال صاحب چلے گئے. انہوں نے ہمیں بھی ہدایت دی کہ آپ لوگ بھی چلے جائیں, جلسہ کر لیا. ہم لوگوں نے, ہماری بات ہماری لوگوں تک پہنچ گئی. لیکن جب آپ کسی کے آفس کے باہر کھڑے ہو کے غلط زبان استعمال کریں گے, جیسا بھی انہوں نے بھی استعمال کی, تو ظاہری بات ہے سامنے سے بھی نعروں میں جواب ملے گا. ہم نے بھی نعروں میں جواب دیا. اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کراچی شہر میں مصطفیٰ کمال کو لوگ جانتے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب نے اس شہر کے اندر جو ایک تخت نشین تھا اس کو بھی خدا انہوں پہ اتنا یقین تھا جیسے ان کو یقین ہے. تو اس کا بھی تخت الٹ گیا, انشاءاللہ ان کا بھی تخت ہم الٹ کے دکھائیں گے. ہم نے اسلحہ نہیں اٹھایا الحمدللہ. ہمارے 6 ساتھی شہید ہو چکے ہیں اس پورے کاروان میں, 6 ساتھی ان 5 سالوں میں. ہم نے کسی کو پتھر بھی نہیں مارا مڑ کے, اور یہ بات کرنے کے ہم نے فائر کیے تو اس کی ساری فوٹیج موجود ہے الحمدللہ. جی, تو یہ زمینی حالات ہیں جن کی فائر مارو اور لگے نہیں ہمیں یاد ہے.
ان کی کوئی آدمی کو فائر نہیں لگا, کسی آدمی کو فائر نہیں لگا. ایم ایل او رپورٹ دکھا دیں گے, سر پھٹے, ایم ایل او دکھا دیں. میں آپ کو بتاؤں فائر سے سر پھٹتا ہے, جس شخص کی بات یہ سر فائر سے سر پھٹتا ہے. جس شخص کی بات انہوں نے کی ہے کہ وہ بات کی کہ ارسٹ ہوا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, ارے قریبی آدمی ہے وہ, ان کا وہاں جہاں کی پی ایس کا صدر ہے, پارٹی سے کا تعلق ہے. وہ ایک بیروپیہ تھا, اور بیروپیہ کس نے ہائر کیا, ان کی گاڑی کے ڈالے پہ کھڑا ہوا تھا بیروپیہ, زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. بات یہ کہ اگر ہم وہاں سے گزر رہے ہیں اور سادی سی ٹولے کو کوئی نعرے لگا لیں اور آپ الزام لگا دو پاکستان پیپلز پارٹی کے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں جو ہے وہ ہم پہ ہوٹنگ کی یا ہمارے اوپر جو ہے وہ, اگر 2 منٹ کے لیے تصور کرتے ہیں ہوٹنگ بھی کر لی, تو ہوٹنگ تو ہم یہاں بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں, ہم نے بھی ہوٹنگ کی, پھر آپ نے فائر کیے. آپ ریٹرن کے اندر آپ ڈنڈے نکالو, آپ پتھر نکالو, آپ شیشی کی بوتلیں نکالو, پھر بات یہ کہ آخر میں کچھ نہ ہاتھ میں, تو پھر بات یہ کہ جو کراچی کے اندر لوگ سمجھتے ہیں, کراچی والے نا بڑے اچھے بالکل اچھے سے سمجھتے ہیں. اب دوسری بات یہ رہی کہ مجھے ہم نے جو ہے وہ کراچی کو بڑا کچھ ڈیلیور کر دیا, اور مصطفیٰ کمال کی جو سیاست ہے وہ کہتے ہیں جی کھل کے جو ہے وہ سیاست کرو, بہتر یہی طریقہ کار ہے, ہم وقت کے خداؤں کو بھی ہم نے بگا دیا تو ہم پیپلز پارٹی کو بھی بگا دیں گے. بھائی میرے مجھے بات کا جواب دے دیں, یہاں ڈاکے کے الطاف حسین آگے مارتا تھا نہیں, یہاں کھالے الطاف حسین چھینتا تھا, یہاں جو ہے وہ جو ہے بھتہ الطاف حسین لیتا تھا, یہاں کلاشن کوف کلچر الطاف حسین نے متعارف کرایا تھے. چہرے وہی ہیں, نہیں یہ چہرے چینج نہیں ہو, کراچی والے جانتے ہیں. پھر مجھے بتائیں کہ یہ الیکشن پہلی دفعہ کنٹیسٹ کرنے گئے تھے, پارٹی کا چیئرمین, پورے پاکستان کی ایک پارٹی جس کا دعوے داری کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر ہم نے بہت کچھ ڈیلیور کیا, اور صورتحال یہ کہ کونسلر نہیں ہے پورے کراچی سے. حالت یہ کہ ان کو کراچی نے ریجیکٹ کر دیا. کیوں ریجیکٹ کیا یہ بھی ان کو پتا ہوگا. جنرل الیکشن کے اندر جن لوگوں نے ان کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے جس مقصد کے لیے آپ کو لائے ہیں, آپ دیکھیں آپ کو ہم لے کر آئیں گے, اور آپ کے پی ایم نے پھر ان کو آسرا دے دیا, ابھی پھر ان کو آسرا دیا, فکر نہ کرو انشاءاللہ کینٹونمنٹ الیکشن میں آپ کو ہم لے کر آئیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے ایک وہ جو لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں, ایک سلیکٹ ہو کر آتے ہیں, یہ سلیکشن کے چکر میں گھوم رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو سلیکشن مل جائے. پارٹی کا چیئرمین, ہم تو وقت کے خداؤں کے ساتھ دلجھ پڑے تھے نا, ہم تو پچھلے الیکشن میں 6 نمبر پہ تھے, اور اب کیوں پہلے نمبر پر آئے میں اس کی بھی بنیاد آپ کو بتا دوں. اس الیکشن میں جو آپ کا فیصل واڈا تھا نا, فیصل واڈا کی غلط پالیسیاں, فیصل واڈا کی ناکامی ہمیں کامیابی ملی. فیصل واڈا جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے ووٹ بینک ہی نہیں تھے, 2013 اٹھاؤ میرے بھائی, ہمارے وہاں ووٹ بینک 41,000 ووٹ پڑے تھے میں 2013 کے, اور اس وقت ایم کیو ایم کا ایم این اے بنا تھا, اور کیسے بنا تھا وہ بھی ان کو ایم کے اندر ہوگا, اور یہ بنتے رہے ایم این اے, ہمیں تو نہیں ملا نا وہاں. لیکن بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو, میں نے کہا نا شعور آ گیا ہے, عوام کو سمجھ آ گیا ہے کہ حکومت جس کی ہوتی ہے وسائل وہ دیتی ہے. اچھا, اور صورتحال میں آپ کو کلیئر کروں, ایک چیز اور شامل کیجیے. اب کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے تھرڈ ٹیئر ہی ہے نا, جیسے کینٹونمنٹ کا الیکشن ہو گیا یا جو بلدیاتی حکومتوں کا انتخابات ہو گئے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ تو خالصتاً جو ووٹ پڑتا ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پہ پڑتا ہے نا. سوال میرا یہی تھا آپ سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل اختیارات ہونے کے باوجود اگر نچلی سطح پر ڈیلیور نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور بہت سارے اس کے عذر معذرت کے ساتھ پیش کیے جاتے رہے کہ وسائل کی کمی ہے, فنڈز کی عدم دستیابی ہے, یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھی گئی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں کر ووٹ دیا جائے, کیونکہ یہ ایک ایسی حکومت ہے صوبے کے اندر جو ایک واضح اکثریت کے ساتھ بنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور اس سے پہلے بھی گزشتہ سالوں میں یہیں پر حکومت کرتی آئی ہے. جب وہ بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے تو بنیاد کیا بنے گی؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ماضی میں کارکردگی کراچی شہر کی ایک رہی ہے, بڑی غیر معمولی کارکردگی تھی, جس میں 300 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کر کے کراچی کا نقشہ بدل دیا گیا. یہ اس کو بنیاد بنا کر اس کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگ رہا ہے. یہاں پر ایسا کیا کام ہوا ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو عوامی اور سطحی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا؟ اس کا جواب چاہتا ہوں, فرمائیے. دیکھیے کراچی کے جو شہری ہیں نا, کراچی کے لوگ, خاص طور پاکستان میں اگر 60% دیہی علاقے ہیں اور 40% شہری علاقے ہیں, تو کہیں چوری ہو جائے نا سر, پولیس کو بعد میں پتہ لگتا ہے, عوام کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے. کراچی کے لوگ باشعور ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر جو جماعت تھی جن کے پاس مینڈیٹ تھا, جو کراچی کے اندر دعوے دار تھی, جن کے ناظم آئے, جن کے میئر کراچی آئے, بات یہ ہے کہ وہ ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں. بات یہ ہے کہ ذمہ داریاں آرٹیکل خاص طور پہ بلدیاتی ایک 2013 جو پاس ہوا تھا, اس میں ہم نے ڈائیویشن کر دی تھی, اختیارات دے دیے تھے. 28 محکمے ایسے تھے جو کہ میئر کراچی کے انڈر چلے گئے تھے, اور مصطفیٰ کمال کو تو کمپلیٹلی کراچی کا جو ہے وہ دے دیا تھا کہ ایک, میں کہہ رہا ہوں نا, سلیکٹ ہو کر جب آتے ہیں نا 2013 میں نہیں ہوتا. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو کراچی کے لیے کہتا تھا نا 12 مئی کے بعد, اب بتاؤ, اور وہ تو آپ اس کو بولتے ہیں طاقت, تو
طاقت کے نشے میں جب وہ تھے نا تو کراچی کے اندر اس وقت بھی مسائل کا گڑھ کراچی تھا. اس کراچی کو تھوڑے سے انڈر بائی پاس بنا کے کچھ روڈ مینٹین بنا کے 4222 پروجیکٹ کیے, لیکن اس کراچی کو تحفے میں کیا دیا, سارے پارک کھا گئے, نہ پارک چھوڑے, چائنا کٹنگ کر کر کے آج بھی کیس لگے ہوئے بتائیں بھائی میرے, آج بھی سپریم کورٹ میں کیس ہیں, جاتے پیشی کے لیے. کراچی کے اسپتالوں پہ قبضے کیے, کراچی کے گورنمنٹ اسکولوں پہ قبضے کیے, چائنا کٹنگ کر کر کے بیچا. کس نے بیچا یہ بھی سب پکڑتے نا, آپ کی تو گورنمنٹ ہے, سب پتہ ہے, سب پتہ ہے, لگے ہوئے کیس. ہم نے تو کیس ڈالے میں نا, کوئی ایک کیس ڈالے میں, ایک کیس چل رہے ہیں. اچھا انہوں نے جو بات کی نا جو کیسز چل رہے ہیں میرے بھائی, آپ بھی جاتے ہو کہ پیشی میں, نہیں آپ بتائیں, نہیں کوئی پیشی نہیں جا رہی, کوئی کیس. کراچی کے اندر جتنی جو ہے وہ قبضہ ہوا ہے وہ مصطفیٰ کمال کے اندر, کراچی کے پارکوں پہ, بچوں کے میدانات پہ, بچوں کے ان کھیلوں کے میدانوں پہ جہاں فٹ بال کھیلا جاتا تھا, جہاں ہاکی کھیلی جاتی تھی, وہاں پر سر سے فٹ بال کھیلا گیا تھا. ان کے غیر بلوچ صاحب نے جو سر سے فٹ بال کھیلے کے جو مسائل تھے وہ اپنی جگہ ہیں ہی ہیں. نہ اسٹریٹ لائٹس کو کمپلیٹ کر سکے, نہ تو روڈوں کے اندر سیوریج کا نظام ٹھیک کر سکے, نہ پانی کا نظام ٹھیک کر سکے, نہ قبرستان ٹھیک کر سکے, نہ کے ایم سی کے انڈر جو اسپتال جو چلتے ہیں عباسی شہید سے لے کر بڑے اسپتال, نہ ان کو یہ مینٹین کر سکے. تو کراچی کے جو باشعور لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ اختیارات جو تھے وہ ہمارے پاس حکومت کے پاس نہیں تھے, ہمارے پاس وسائل تھے دینے کے لیے. اب وسائل جو ہوتا ہے نا, ہم نے وسائل کے اندر, کیونکہ ایک عدد ان کا فاروق ستار بھی تھا, فاروق ستار کے بقول کی 84 ارب روپے 184 ارب روپیہ میں نے آڈٹ مانگا تھا. کس سے مانگا تھا؟ وسیم اختر سے مانگا تھا. وسیم اختر نے بجا آڈٹ دے کے آج میری صورتحال یہ دیکھ لو, میں یہاں بیٹھا ہوں. تو یہی صورتحال مصطفیٰ کمال سے بھی ان کی جماعت نے آڈٹ مانگا ہوگا. یہاں بات یہ کہ 90 کا جو بجٹ تھا نا سر, 90 کا کچن آپ کے یہاں کے ایس بی ایس جو کہ اب ایس بی سی بن گیا ہے وہ چلاتا تھا. اس کراچی کے اندر نہ تو یہاں جو کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, نہ بات یہ کہ وہ سیکیور تھا, کو تحفظ تھا, نہ وہ تحفظ کے انہوں نے جو جھوٹے الزامات لگائے, انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے. اچھا آپ اپنی بات مکمل کر لیں, آخری جملہ پھر ان کی طرف. آخری جملہ میرا یہ بات یہ کہ جو ازمائے ہوئے لوگ ہیں ان کو اب نہیں موقع دیا جائے, بالکل نہیں موقع دینا چاہیے, بالکل نہیں دینا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ اب کینٹونمنٹ کے الیکشن کے اندر بھی اب بھی اگر یہ 13 سال سے بھی گورنمنٹ ہے وہ عمران خان کی طرح امپائر کی انگلی کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ امپائر میں آپ کو بتاتا ہوں, بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں, امپائر کی انگلی. انہوں نے جو اس طرح الزام لگائے نا کہ اشارے ملتے ہیں, ایک ڈولفن مچھلی تھے, کہ ڈولفن مچھلی جو ہے نا وہ انسان دوست مچھلی ہے, اور ہم بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی وہی والا کام کیا ہے. اشاروں پہ کون سی جماعت چلتی ہے, مفاہمت کے بادشاہ کون ہے سب کو پتا ہے. نبیل کبول صاحب نے اے آر وائی پہ, میں سوری میں چینل کا نام کوٹ کر دیا میں نے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بولا گیا تھا کہ 16 سیٹیں ملیں گی, ہمیں 11 مل گئی, ہم خوش ہیں. ان کی رہنما ہے نا جو بیان دے, اسپوک پرسن ان کی بات. اب انہوں نے جو بات کی مصطفیٰ کمال صاحب پہ اتنے سارے الزامات لگائے, کوئی کیس کہیں نہیں چل رہا. کیس چل رہا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے اوپر جن کو سپریم کورٹ بلا رہا ہے, کیس چل رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کے اوپر, شرجیل میمن کے اوپر. ان کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ نیبزدہ ہے. آپ ہیئرنگ چلائیں گے, میں ابھی نکال کے دیتا ہوں, آپ چلائیں. نیب کا کیس چل رہا ہے, صرف ایک نیب کا کیس چل رہا ہے. میں بتا دوں کہ میں نے ٹائم نہیں بولا, صرف ایک نیب کا کیس چل رہا ہے مصطفیٰ کمال کے اوپر, جو ایک سیاسی کیس ہے وہ ختم ہو جائے گا جب ٹائم ہوگا. اور جو انہوں نے کہا نا اشاروں پہ مفاہمت کے بادشاہ یہ لوگ ہیں, نبیل کبول صاحب کا بیان جو ہے نا وہ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے بات کی مصطفیٰ کمال کے دور میں, دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب ناظم اس شہر کے الیکٹ ہوئے تھے, اور انہوں نے 4222 پروجیکٹ کیے تھے 300 ارب روپے کے اوپر. اگر یہ اتنی باتیں کریں نا کہ انہوں نے کرپشن کی اور یوں کیا وہ کیا, تو 13 سال سے ان کی صوبائی گورنمنٹ ہے. ارے آپ جائیں نا, آپ جائیں عدالتوں میں, آپ دیکھیں سر یہ یا تو یہ بول رہے ہیں بوریاں, ارے انہوں نے زہر بلوچ کی تصویریں کس کے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی کون تھا مجھے بتایا نا, ایک پپی تو کام پہ تو پپی ملی تھی نا. اچھا چلیں ان کو مکمل کر لیں. اچھا چلیں چلیں, نہیں یہ غیر مناسب بات ہے, غیر مناسب بات ہے, چلیں اس کو حذف کر دیتے ہیں. پھر جب ہم نے 4222 پروجیکٹ کیے مصطفیٰ کمال صاحب نے, ایک ناظم شہر کے رکھ, تو سب کو پتہ ہے بات. پیپلز پارٹی کی 2007 سے تقریباً 13 سال سے ان کی حکومت ہے صوبہ سندھ میں, اور یہ فل پاور کے ساتھ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد کوئی چیز بچتی نہیں ہے, سارے ان کی وزیر اعلیٰ کے بعد. کراچی شہر کا حال آپ چھوڑ دیں, آپ چلیں کیمرے لیں, ہم ہی گیس بلائیں, آپ چلیں لاڑکانہ, کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں دے سکے, یہ بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں. اس کے بعد بھوکے مٹھیاری میں, عمر کوٹ میں مر رہے ہیں بھوکے پیاسے. کراچی شہر میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹر لگا دیا کراچی شہر میں ایڈمنسٹریٹر لگا دیا. اتنا جھوٹ بول دیا انہوں نے اس پورے ٹائم میں. ایک بات ان کی سچ نہیں کہ کیس لگا اور یہ لگا, کیس تو ان کی لیڈرشپ کے اوپر لگا ہوا ہے. ہماری لیڈرشپ پہ تو الحمدللہ کوئی کیس نہیں ہے, اگر کیس ہے تو ثابت کر دیں. ہمارے اوپر تو صرف ایک نیب کا کیس ہے, وہ بھی ایک سیاسی کیس ہے, ختم ہو جائے گا. اور یہ جس طریقے سے بلدیہ کے الیکشن جیتے ہیں دنیا نے دیکھا ہے, اور یہ کوشش کر رہے ہیں نا کراچی شہر کو گرپ کرنے کی, یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں, تو بھائی دیتے نا ایم کیو ایم کو منہ, کیوں نہیں دیا؟
کیوں ختم ہونے کا انتظار کیا؟ الحمدللہ ہم ہی نے اس کو ختم کیا، اور الحمدللہ اس چیز کا کریڈٹ مصطفیٰ کمال صاحب کو جاتا ہے. جہاں ریاستی اداروں کو جاتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو برابر کریڈٹ جاتا ہے کہ کراچی شہر کے اندر جو حالات ہیں ان کو قابو کیا. ٹھیک ہے. آج الحمدللہ کراچی شہر میں گولی نہیں چلتی. آج سیاسی اختلاف رکھتے ہیں سب لیکن گولی نہیں چلتی. اس سے بڑا احسان ہے شہر کراچی کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب کا. کرتے نہیں ہیں کے اوپر دیتے ہیں. اب کیا امید ہے کیونکہ وقت میرے پاس ختم ہو گیا. دیکھیں اب امید یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب کا جو کردار ہے جو ماضی ہے لوگوں کا اعتماد مل گیا ہے, جیت لیا ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس ووٹ کی شکل میں نظر آئے گا. بالکل نظر آئے گا آپ کو 12 سپتمبر کو. ہمارے پاس ایک کونسلر بھی نہیں ہے. ہم نے ان 3 سالوں میں 2 بڑے جلسے کیے کراچی کے اندر واقعی جناب میں. یہ پی ڈی ایم 11 جماعتوں میں جب یہ پی ڈی ایم میں شامل تھے نا, جب ان کی مفاہمت نہیں ہوئی تھی, جب ان کی سیٹنگیں نہیں ہوئی تھی, جب یہ پی ڈی ایم میں شامل تھے. اب یہ انعامی اسکیم کے طور پہ چل رہے ہیں جو پی ڈی ایم سے باہر نکلے, ان کو بلدیہ کی سیٹ بھی جو انعامی اسکیم کے طور پہ ملی ہے. یہ ابھی پی ڈی ایم 11 پارٹیاں وہ نہیں بھر سکی تھیں جنا گراؤنڈ جو ہم نے بھرا اکیلے. ان کے جواب میں جلسہ کیا. چلے اب وقت میرے پاس ختم ہو گیا. باتیں کر رہے ہیں. ارے آپ 12 ستمبر کو دیکھ لیجیے گا, آپ 12 ستمبر کو دیکھ لیجیے گا. بات یہ کہ پان کے کیبن والوں کو لے جانے سے یہ پٹھان بھائیوں کو ڈرا دھمکا کے بالکل اندرونی سن سے لا کے ایسوسیٹ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اچھا چلے وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. اگر بات یہ ہے کہ ایسے جیت جاتے ہیں تو میرا خالد جیت جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ وہ جیت جاتے ہیں نا. بہت شکریہ ممان ملک, آپ کا بہت شکریہ. نہیں ممان, آپ کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا اور بریک لینا ہوگا. بریک کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.